बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। कल रात शेख रशीद को गिरफ्तार कर लिया गया। शेख साहब इस गिरफ्तारी को कानून, आइन और इखलाकियात तीनों के खिलाफ करार दे रहे हैं। हो सकता है ऐसा ही हो, लेकिन सवाल यह है, जब आप किसी पर कत्ल की साजिश का इल्जाम लगा देंगे और फिर सबूत देने के लिए थाने भी नहीं जाएंगे, तो आपके साथ क्या सलूक किया जाएगा? क्या आप कानून से बालातर हैं? दूसरा, जब शेख साहब को गिरफ्तार किया गया तो इन्होंने इंतहाई सख्त जुबान भी इस्तेमाल की। आप खुद फैसला कीजिए, क्या इस जुबान के बाद भी कोई आपसे हमदर्दी का इजहार करेगा? दूसरा, आप ही के दौर में राना सनाउल्लाह पर 15 किलो हेरोइन का झूठा केस बना दिया गया था। क्या वो ठीक था? अगर ठीक था तो फिर अब आप भी म्यूजिक फेस करें। ताहम मेरी जाती राय में सियासी इंतकाम का यह सिलसिला बंद होना चाहिए। मुल्क इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। हम आज के इश्यूज की तरफ आते हैं। रियासत खतरे में है, रियासत को मुश्किलात है, रियासत को मुश्किलात से निकालने के लिए वही फार्मूला अपनाया जाए। जब एपीएस का वाकया हुआ तो उस पर सारे एक मेज में बैठ गए। आज भी मुल्क ये तकाजा कर रहा है। आपने असम्बलियां तोड़ी, जब इतनी जल्दी कर रहे थे, अब जरा सब्र करो, इस जनाजों के को कंधे दे दो, माहौल जो है इसको ठंडा कर लो और इलेक्शन 90 दिन के बजाय 70 दिन में करो। जब इस कदर सूरत हाल आपकी गंभीर है तो बजाय इसके कि आप पॉलिटिकल फोर्सेस इदारे बैठें और कुछ सोल्यूशन की तरफ जाएं, आपने गिरफ्तारियां शुरू कर दी। 90 दिन के अंदर आपने इलेक्शन करवाने। 90 दिन के बाद 91st डे होता है और पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होते। पाकिस्तान में आइन को खत्म तस्वर किया जाएगा। जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो अथॉरिटी 90 दिन से आगे काम करेगी वो आर्टिकल 6 की मर्तकब होगी। ये दोनों गवर्नर्स अगर तारीख नहीं देते तो दोनों के ऊपर आर्टिकल 6 अप्लाई होगा। पंजाब और केपी के गवर्नर्स बेजाहिर इलेक्शन कराते नजर नहीं आ रहे। अगर 2 सूबों में अप्रैल तक इलेक्शन नहीं होते तो क्या फिर गवर्नर्स के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई शुरू हो जाएगी? यह हमारा आज का इशू होगा। जबकि मरियम नवाज ने आज इल्जाम लगाया, हमें तो कहा जाता है ना कि 8 महीने की हुकूमत है। ये हुकूमत 28 नवंबर के बाद शुरू हुई है। ये घड़ी चोर की हुकूमत थी तो इनमें से एक भी बंदा इंक्लूडिंग घड़ी चोर के अवाम में जाने के काबिल नहीं था। मईशत को जो धचका लगा है, जो उस पर खुदकुश हमला इस फितना खान ने किया है, आज हम रिलीफ देना भी चाहें आम आवाम को तो हम नहीं दे सकते, क्योंकि IMF का जो मुआहिदा है उसने हमारे हाथ बांधे हुए हैं। सबसे ज्यादा फंड्स मिलने के बावजूद जो काउंटर टेररिज्म फोर्स है वहां पर या पुलिस है वो ऑलमोस्ट निहत्ते हैं। क्या वाकई 28 नवंबर तक इस हुकूमत के हाथ बंधे हुए थे? हम ये भी डिस्कस करेंगे। और इमरान खान ने आज खत लिखकर एस्टैब्लिशमेंट और खुफिया इदारों की सदर के सामने शिकायत लगा दी। हम इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है, इंतहाई दानिश्वर सियासतदान है और इनका एक बयान पिछले 2 दिनों से बहुत वायरल है। आप उनको बार बार सुनते हैं और खासा कंट्रोवर्सी उसने बयान ने क्रिएट की। शाह साहब, मैं पहले आपको आपका बयान सुनाना चाहता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। आप सुनिए। गवर्नमेंट तो आनी जानी चाहिए। ये वैसे भी लूरी लंगड़ी गवर्नमेंट है बेचारी। इट्स जस्ट मडलिंग थ्रू। रोज गालियां पड़ रही है, जूते पड़ रहे हैं। क्या रह गया इस गवर्नमेंट का संभालने का? मेरा तो ख्याल है बेहतर है कि अनाउंस करें इलेक्शन और आगे जाएं। वैसे शाह साहब, ये वाकई आप अपनी गवर्नमेंट को लूली लंगड़ी समझते? वैसे सवाल है। बात यह है कि 12 पार्टीज की गवर्नमेंट है और इस वक्त जो मसाइल हैं पाकिस्तान के, चाहे दहशत गर्दी हो, चाहे मईशत हो, चाहे पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो, एक खिलासा नजर आ रहा है। कोई फैसले नहीं हो रहे कि मसले हल कैसे किए जाएं। और मैं अभी कल पेशावर से होके आया हूं और मैंने उधर देखा, डिफेंस कमेटी का चेयरमैन हूं, हम इजाजत करने गए थे जो लोग दहशतगर्दी के साथ शिकार है। उसमें शायद कोर कमांडर के साथ मुलाकात और कोर कमांडर जनरल के साथ, जो बड़ा अच्छा दबंग जर्नैल है, उनसे 4 घंटे ब्रीफिंग भी हुई। तो मुझे एक बंदे ने बड़ा कहा, मुझे दुख हुआ बड़ा। उन्होंने कहा कि शाह साहब आप आए तो हैं इधर, इस्लामाबाद में आप लोग लड़ रहे हैं, इधर हम मर रहे हैं, हमारा तो कोई पुरसाने हाल नहीं। तो अवाम की आवाज ये है कि हम डिलीवर नहीं कर रहे।
आपकी और यस बशमूल हमारी गवर्नमेंट, उसमें हिज़्ब इख्तिलाफ का भी रोल है, वो भी बहुत रिजिड है, उसमें लचक दिखानी पड़ेगी, लेकिन मसले हल करने में ड्राइविंग सीट में तो हम बैठे हैं ना, और अगर मसले हल नहीं होंगे लोग के साथ हमारा गैप भी बढ़ेगा और फिर एक वैक्यूम हो जाएगा, और मेरे ख्याल में फिर वो मुल्क को भी नुकसान होगा। 2022 का साल चौधरी साहब हमने जाया किया ये सियासी चपकलिश में, ये कौन बनेगा चीफ, ये इशू था। अब 2023 शुरू हुआ है, इट इज द मोस्ट सीरियस क्राइसिस मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में रियासत के लिए 71 के बाद। इक्तिसादी भी, सियासी भी, दहशतगर्दी भी, वैक्यूम भी, डायरेक्शन नहीं है। तो आप अगर बैठे हैं तो हम हाथ से हाथ तोड़ के बैठे हैं और एक दूसरे पर मुहाजराई और इल्जाम तराशी हो रही है और बयानबाजी हो रही है, उसके अलावा कोई फैसले नहीं हो रहे, तो दैट वोंट वर्क। वैसे आप फील कर रहे हैं कि आपकी गवर्नमेंट जो है उसमें कुव्वत फैसला की कमी है, वो फैसला नहीं कर पा रहे किसी मसले में? मैं आपको एग्जांपल देता हूं, दहशतगर्दी, मियां साहब की गवर्नमेंट थी, ठीक, 16 को वाकया हुआ, ठीक, 16 APS का, हाँ ठीक, याद है, आर्मी पब्लिक स्कूल का, 2014 को, 17 को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पेशावर में कन्वीन हो गई थी, उसमें बशमूल इमरान खान शामिल था, धरने से उठ के गए। हाँ, और बल्कि मैं उसमें ये भी कहता हूं, मैंने इमरान खान को रोका कि वो कहता था मैं जा रहा हूं, मैं कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुम बैठो, ठीक, उसने कहा फिर मेरी बात मानी जाए जुडिशल कमीशन। फिर मैंने मियां साहब से बात की, मैं कहा इसका एक मुतालबा है, लेकिन मैं कहा इमरान तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठो, वो बैठा और प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा सारे लोग थे। तो ये क्वेश्चन ये है, ऐसे होते। उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान बना, ठक 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 फैसले होते हैं। अगर हम इधर, तो मुझे नजर नहीं आ रहा, अब 8 फरवरी को हमारा ज्वाइंट सेशन कॉल हो गया है, रजा रब्बानी साहब ने मुतालबा किया है, मैंने भी कहा है कि उसका एक पॉइंट एजेंडा होना चाहिए, ठीक, दहशतगर्दी, उसका कैसे मुकाबला करना। और मेरे ख्याल में चौधरी साहब हमारी कोई मौसर काउंटर टेरर स्ट्रेटजी अभी नहीं है, ठीक, गवर्नमेंट की या रियासत की नहीं है, स्टेट की भी नहीं है, रियासत को तो गवर्नमेंट रिप्रेजेंट कर रही है ना, गवर्नमेंट की नहीं है। हाँ जी बिल्कुल। जो देखिए नेक्टा मसला है, नेक्टा किधर है जो लीड ऑर्गेनाइजेशन थी, कुछ किया है, फाटा के आपने कॉम्पनसेशन देनी है, अभी पता नहीं कितने लोग गए उधर, हम तो खैर पार्लियामेंटेरियंस फौरन पहुंच गए उनसे इजाजत करने, तो ये इस तरह। लेकिन शाह साहब जो संजीदगी है ना वो लैक कर रही है। मसलन कौमी असम्बली का इजलास ज़ाहिर है इसी इशू पे था, और कल कौमी असम्बली के इजलास में सिर्फ 26 MNS थे, यानी सिर्फ कोरम पूरा करने के लिए आपको 86 बंदे चाहिए, 26 थे, सिर्फ 26 थे, यानी कोरम भी पूरा नहीं था, और यह था पेशावर के वाक़े के ऊपर। इससे आप अंदाजा लगाएं कि आपकी संजीदगी क्या है, और उसमें कोई मिनिस्टर शामिल नहीं था वहां पे, तो और पूरा हाल खाली था। हम बात करते हैं इश्यूज की, हम बात करते हैं पार्लियामेंट की बालादस्ती की, आइन की बालादस्ती की, तो एटलीस्ट सेनेट में तो बड़ी जानदार डिबेट हुई न, मैंने भी बात की, मैं बता दूं रजा रब्बानी साहब ने वही बात की, असद जुनेजो साहब हमारी पार्टी के उन्होंने भी तायद की, ठीक, और खुल के बातें हुई। मेरे ख्याल में हम पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस हैं आप लोग भी तनकीद करते हैं कि जी आप कुछ नहीं करते, जैसे अभी आपने कहा कौन, अगर हम इश्यूज पर स्टैंड लेते हैं तो मेरे ख्याल कम से कम सच बोलना चाहिए, सही बात और मशवरा देना चाहिए कि आप सही ट्रैक पर हो, अगर सही ट्रैक पर नहीं है, क्योंकि उसके नतायज हुकूमत के लिए भी और सबसे ज्यादा मुल्क और अवाम के लिए नेगेटिव। अच्छा शाह साहब, सोल्यूशन क्या है आपका, क्या ख्याल है? इमीडिएट इलेक्शन करवा देना चाहिए गवर्नमेंट को, क्या करवाना चाहिए? देखें जी, बात यह है कि आपके पास एक आइन है, आइन की पासदारी आपका फर्ज है। इट इज अ 2 स्टेज प्रोसेस। पहला बात है कि आप हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार, जमहूरियत की जो है गाड़ी, उसके 2 पहिए हैं, उनको साथ मिलकर चलना पड़े। हम मोदी से बात करने को तो तैयार हैं, हम दहशतगर्दियों से बात करने को तो तैयार हैं, हम अपने लोगों से बात करने में क्या कबाहत है, आप बुलाएं। अगर आपका इत्तेफाक हो सकता है चौधरी साहब, जनरल बाजवा की एक्सटेंशन पर, जनरल आसिम मुनीर की अपॉइंटमेंट पर सबने सुराहा कि बड़ा अच्छी अपॉइंटमेंट हुई, सबने वेलकम किया। फाटफ पर आपने 14 कवानीन बना लिए इत्तेफाक राय से, IMF पर हुकूमत भी कहती है, इमरान खान साहब भी कहते हैं बड़ा अच्छा फैसला है, तो इन पर इसमें क्या निकाह टूटता है किसी का कि अगर वो बैठे एक टेबल पर बात करें? व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है कहां पे, इमरान खान में ज्यादा है या PDM में ज्यादा? अभी तो दोनों जगह प्रॉब्लम है, दोनों, ठीक। और एक और मुझे बात बड़ी इंटरेस्टिंग की पेशावर में, कहते शाह साहब आप लोग बात करते हैं कबायली, हम कबाइल जरूर हैं, लेकिन कबायली सोच इस्लामाबाद में है, और उनका मुराद था कि आप अपनी पार्टी, अपने जात, अपने बात, और वो कबायली समझना पार्टी को भी वो समझ, तो उससे आगे ऊपर नहीं बढ़ सकते। तो मेरे ख्याल में अगर हम नहीं करेंगे ये वैक्यूम होगा, फिर कोई और आ जाएगा, मसले तो हल होने हैं ना।
وہ آپ کہہ رہے ہیں آئندہ خان آ جائے گا, جنرل آئندہ خان آ یا جائے گا, نیشنل گورنمنٹ بن جائے گی, یا کچھ اور. 93 میں ڈیڈ لاک ہوا تھا, کیا رزلٹ ہوا؟ سافٹ کو ہو گیا نا, سب فارغ ہو گئے تھے. ٹھیک. اس سے پہلے جب پیپلز پارٹی نون کی لڑائی تھی 88 سے 99, ایک ملٹری کو ہو گیا تھا. تو آپ کی ہسٹری آپ کے سامنے ہے. تو آپ کا خیال یہ کہ خطرہ اسی طرف ہے اور خطرہ جا رہا ہے, اور اگر حالات ٹھیک نہیں ہوتے, اگر اس طرح ٹھیک نہیں ہم کر سکے, اگر سیاستدان ہم کہتے ہیں ہم لیڈرز ہیں, تو قائدانہ لیڈرشپ کا مطلب لیڈرشپ پرووائڈ کریں نا آپ, ود آئیڈیاز, ود ایکشنز. اگر نہیں کریں گے تو کوئی اور کرے گا پھر. میں نے ایک بار پوچھا تھا جنرل راحیل سے, میں ادھر گیا, تھنک ٹینک لنڈن تھا, تو میں نے کہا جنرل راحیل کو کہ وہ تقریر تھی, میری بھی تھی, ان کی بھی تھی, اور ایک اور جنرل عامر ریاض کی تھی. تو جنرل راحیل نے تقریر کی ایز آلموسٹ لائک اے فورن منسٹر. یہ 2015 کی بات ہے. میں کہ جنرل صاحب آپ تو آرمی چیف ہیں, یو آر ٹاکنگ لائک فورن منسٹر. کہتے ہیں میں کیا کروں, دیر از اے ویکیوم, دیر از نو فورن منسٹر. تو اگر فورن نہیں ہوگا تو کوئی ویکیوم تو فل کرے گا. تو میں بھی پاکستان کی ترجمانی کر رہا ہوں, میں کوئی پاکستان کے خلاف تو نہیں کر رہا. تو اس نے کہا کہ ویکیوم ہے تو somebody will fill the vacuum. اچھا یہ فرمائے, آپ کا خیال یہ ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب کو فوری طور پہ عمران خان سے رابطہ کرنا چاہیے, ان کو انوائٹ کرنا چاہیے, دونوں کو بیٹھ کے وہ فیصلہ کرنا چاہیے, کیا خیال ہے؟ پہلی بات ہے وہ لو لیٹر لکھیں ان کو. ٹھیک ہے, پرائم منسٹر صاحب عمران خان صاحب کو, ان کو پھول بھی بھیج دیں, وہ جو گولی شوری لگی تھی سارا کچھ وہ بھی کر لیں. اور اس کے بعد اگر وہ نہیں آتے تو ان کے بندے تو آ جائیں گے نا, نمائندہ آ جائیں گے, اور اس میں کلائیں کہ ہم نے یہ آل پارٹیز کانفرنس بلائی ہے, کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی ہے, 8 کو اجلاس ہو رہا ہے, اس کا فوکس یہ ہے آپ اپنے بندے بھیجیں. اور میرے خیال میں ان کا استعفیٰ بھی قبول نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر وہ واپس آنا چاہتے تھے سسٹم میں تو آنے دیں ان کو. نہیں, اب ہے آپشن واپسی کا کوئی؟ پاکستان میں نظریہ ضرورت کے تحت ہر چیز ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, کیوں نہیں ہو سکتی؟ لہذا آپ کا خیال یہ ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے دل بڑا کر کے ہاں بالکل ان کو واپس بلا لیں. انہوں نے کہا جی آپ کے استعفے جو قبول کر لیے تھے وہ دوبارہ نامنظور. لیکن آپ نے الزام لگایا کہ ہندوستان پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے. آپ کے خلاف نے ڈوسر چھاپا انڈین سٹیٹ ٹیررزم کا, پھر بھی آپ نے مودی کا اپیل کی کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. تو آپ نے بھی دل بڑا کیا نا کہ ہم اپنے دشمن کے ساتھ گفتگو کرنے کو تیار ہیں. تو اگر پاکستان کے اندر ویسے بھی یہ تو کوئی نہیں پاسبل نا کہ ہم عمران خان کو ایلیمنیٹ کر لیں یا عمران خان ہمیں ایلیمنیٹ کر لے. سو تو پرامن بقائے بہامی تو ہونی پڑے گی نا, چاہے سیاست ہو یا پارلیمنٹ ہو, تو اس میں کریں آپ. ٹھیک, جیسا میں نے بریک لینی, لیکن سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ فرمائیے گا کہ کیا امیجیٹ اگر الیکشنز ہو جائیں تو اس سے یہ قیاس, یہ کنفیوژن, یہ ڈپریشن ہر چیز ختم ہو سکتی ہے, یہ نہیں ہوتی؟ اور اگر یہ پورا سال ہی الیکشن نہیں کرواتی گورنمنٹ تو پھر کیا ہوگا؟ چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ ضرور. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. شاہ صاحب, اگر الیکشن نہیں ہوتا ہے, مثلا ابھی دیکھیے 2 صوبوں کے اندر الیکشن ڈیو ہیں, اور لیکن مجھے لگتا ہے کہ گورنرز الیکشن نہیں کروانا چاہتے اور وفاقی گورنمنٹ بھی الیکشن نہیں کروانا چاہتی, اور اس کے بعد بھی یہ جو وفاقی الیکشن ہوں گے وہ بھی اگر جنرل الیکشن وہ بھی ڈیلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں, تو پھر کیا ہوگا؟ بات یہ ہے کہ پاکستان کا سب سے مقدس ڈاکیومنٹ جو ریاست کا ہے وہ آئین ہے. آئین میں جو لکھا گیا ہے اگر اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے یا اس کے تجاوز کرتے ہیں تو اس کا نتائج پھر آپ کے سامنے ہوں گے. اگر ہم آج کرتے ہیں یہ کام تو کل کو کوئی اور جو آئے گا, چاہے جنرل آئندہ خان ہو یا اور کوئی چیف جسٹس صاحب ہوں, تو بڑی آسانی سے کریں گے. ان کے جنہوں نے آئین پر حلف اٹھایا تھا, اگر وہ اس کی پاسداری نہیں کر سکے تو ہمارا ذمہ داری تو نہیں, ہم تو نظریہ ضرورت کے تحت جسٹس منیر کی طرح ہم ججمنٹ دے دیں گے. اور دوسری بات ہے کہ اس کے کوئی سیاستدان, ڈیموکریٹک پولیٹیشین اگر الیکشن سے فرار ہو تو ہی از ناٹ ورتھ دس سالٹ. ٹھیک ہے, گورنمنٹ کو الیکشن کروانے چاہیے. میرے خیال میں کیا ہو جائے گا, دونوں صوبوں میں خوف کی بنیاد پر نہ گورنمنٹ چلتی ہے, خوف کی بنیاد پر نہ سیاست چلتی ہے. خوف کس چیز کا ہے؟ پھر تو آپ کہہ دیں کہ جی ہم فالوور ہیں جنرل محمد ضیاء الحق صاحب کے. میں جب مسلم کا ایڈیٹر تھا, آپ تو بہت چھوٹے تھے اس وقت میں بھی نوجوان تھا آپ کی طرح, تو انہوں نے کہا تھا کہ الیکشن اس وقت ہوں گے جب مثبت نتائج آئیں گے. ٹھیک ہے جی, تو مثبت نتائج کا انتظار کرتے کرتے تو کوسچن از کہ الیکشنز کا یہ نہیں ہے کہ if they will be held, when they will be held in 2023. بالکل as simple as that. اچھا یہ فرمائیے, گورنمنٹ گھبرا رہی ہے الیکشنوں سے, ویسے آپ کو فیل ہوتا؟ گھبراہٹ تو ہونی نہیں چاہیے. ویسے سوال ہے, ابھی اس ایشو پر کسی سے بات تو نہیں ہوئی, لیکن میرا مشاہدہ ہے کہ کوئی کنفیوژن ہے. تو دوسری بات ہے کہ یا تو مسئلے کے حل ہو رہے ہوں,
یا آپ اناؤنس کر دیں کہ ہم نے بہت بڑی کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی تیار کرنی ہے, اس کے لیے ہمیں 3-4 ماہ چاہیے, اس کو عمل لانے کے لیے یہ کریں گے, ٹھک ٹھک ٹھک, یہ 3-4 سٹیپس ہیں. ابھی تک وہ بھی نظر نہیں آ رہا, تو ابھی یہ بھی تو کنفیوژن بھی ہوگی اور اس میں انسرٹنٹی بھی ہوگی, اور اس میں پھر ہر چیز ہو سکتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ چلے گا, مہاجرائی بڑھتی ہے, پکڑ دکڑ ہوتی ہے. دیکھیں جی, ماضی میں جب رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ ہوا, ہم نے اس کی مذمت بھی کی, وہ سیاسی قیدی, جو انہوں نے کیا وہ غلط کیا. اب فواد چودھری صاحب کو گرفتار کیا گیا, چھوڑنا پڑا. شیخ رشید صاحب کو کل رات گرفتار کر ہم نے لیا. کنڈیم کیا. اعظم سواتی کا جب ہوا, میں سب سے پہلے اڈیالہ جیل خود گیا, حالانکہ میں گورنمنٹ پارٹی سے ہوں. اصول کی بات ہے نا جی, واٹ از رانگ, ہم خود سیاسی قیدی رہے ہیں, تو ہم کیوں جسٹیفائی کریں دوسری چیزوں کا. تو یہ جو پولیس کے ذریعے گورنمنٹ گرفتاریاں کروا رہی ہے, شیخ رشید صاحب کو گرفتار کر لیا گیا, فواد چودھری صاحب کو گرفتار کر لیا گیا, اس سے پہلے سواتی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا, پھر اس سے پہلے شہباز گل صاحب کو گرفتار کر لیا, اب شاندانہ گلزار صاحبہ کے خلاف بھی ان کا وارنٹ جاری ہو چکا ہے. تو یہ فرمائیے گا کہ گرفتاریاں جو ہے یہ آپ اس کو جسٹیفائڈ سمجھتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے کہ نہیں؟ ذوالفقار علی بھٹو بہت ذہین پولیٹیشین تھا. 1975 میں انہوں نے کیس کیا چودھری شجاعت صاحب کے والد صاحب چودھری ظہور اللہ کے خلاف, بھینس چوری کا. وہ ابھی تک تاریخ کا حصہ مذاق بنا ہوا ہے. تو یہ تو بالکل مذاق ہے, اٹ از ٹوٹلی انجسٹیفائڈ, کیونکہ اسے ماحول خراب ہو رہا ہے. اس سے کیا کر لیں گے؟ اینڈ ریزلٹ ہوگا کہ پولرائزیشن میں ڈیڈ لاک آئے گا, ڈیڈ اینڈ ہوگا, اور وہ ڈیڈ لاک کوئی اور آ کے توڑے گا پھر, اور پھر ہم روتے رہیں گے کہ جمہوریت بحال کیسے ہوگی. لیکن شاہ صاحب یہ دیکھیے گا شیخ صاحب نے کیا کہا. شیخ صاحب نے کہا کہ میرے پاس ثبوت ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے کسی کو پیسے دے دیے عمران خان کو قتل کروانے کے لیے. اتنا خوفناک جب الزام لگا رہے ہیں شیخ صاحب, اور اس کے بعد جب پولیس ان کو بلاتی ہے کہ آپ آئیں ثبوت لے کر آئیں, تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو نہیں جاؤں گا, اور وہ کہتے ہیں جی میں نے بیان عمران خان صاحب سے سن کے دے دیا تھا. اب مجھے بتائیے کیا ان کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے؟ بالکل قانون کے تحت کارروائی ہونی چاہیے, وہ کیس فائل کرے. آئی تھنک زرداری صاحب نے کیس فائل کر دیا ہے, اور اس میں کیس کا اپنا طریقہ ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے, اور اس میں کوئی کباہت نہیں ہے. لیکن یہ جو طریقہ ہے کہ رات کو پکڑیں, ہاتھ کڑی لگوائیں, پھر سر میں پردہ ڈالیں, اٹس آلسو اے پروسیس آف ہیومیلیشن, کہ کسی کو تذلیل کرنا ہے. میرے خیال میں یہ جو پروسیس ہے نا, یہ سیولائزڈ نہیں ہے. میاں صاحب کے خلاف سافٹ کو ہوا, میاں صاحب کو ساتھ انہوں نے یہ غلط ٹریٹمنٹ کیا, تو وہ اس خود بھی غلط تھا. میں نے کورٹ اس میں اناؤنس کیا تھا سینٹ میں کہ وہ تو سیاسی قیدی ہیں, سیاست کی وجہ سے پکڑا گیا ہے. اس کو کوئی نہیں بولتا تھا عمران خان صاحب کے زمانہ. اچھا, ویسے عمران خان صاحب جو میرا خیال ہے پاپولیرٹی کی پیک پہ ہیں اس وقت, اور ان کے مطالبات جو وہ ماننے چاہیے, وہ کہہ رہے ہیں کہ فوراً الیکشن کروا دیں, تو فوراً الیکشن گورنمنٹ کیوں نہیں کروا دیتے؟ دیکھیں جی, پاپولیرٹی اور نو پاپولیرٹی کوشچن ہے کہ پاپولیرٹی کا گراف, بیکاز اس لیے کہ وہ اپوزیشن میں ہیں, اور اگر وہ حکومت میں ہوتے تو شاید وہ اس طرح پاپولیرٹی نہ ہوتی. میرا خیال آپ لوگ جلدی کر گئے. وہ میرا خیال وہ بھی خوف تھا, وہ بنیاد یہی تھی نا کہ کسی نے ڈرا دیا کہ جی اگر وہ عمران خان صاحب حکومت میں رہے تو جنرل فیض آرمی چیف بن جائیں گے, تو جنرل فیض آرمی چیف بن جائیں گے. یار وہ کیا جنرل فیض کتنا ہوگا پاورفل؟ کوئی پاکستان جنرل سی سی تو نہیں ہے نا کہ ون پارٹی سٹیٹ ہے اور جنرل سی سی کی طرح وہ 5000 بندے مار دے اور وہ تا یاد حکومت کرے. خدا کا نام لے, پاکستان ایک جاندار جمہوریت ہے, ادھر لوگ بولتے ہیں, اور کوئی اسٹیبلشمنٹ ہو یا کوئی بندہ ہو پاورفل, لوگوں میں گٹس ہے یار. میں نے آپ کو ڈرا لیا کسی نے, اور ڈر کے آپ نے ایک خوفناک فیصلہ کر لیا جس کا آپ کو نقصان ہو رہا ہے. اس میں کچھ اور بھی فیکٹر تھے, شاید کسی کے ایمبیشنز تھی کہ شاید وہ سیکنڈ ٹرم مل جائے یا ایکسٹینشن مل جائے. اس میں مجھے لگتا ہے کہ اور بھی فیکٹرز تھے, اور میرے خیال میں شاید ڈرایا بھی گیا, اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر وہ آ گیا تو وہ ایکسٹینشن نہیں ملے گی. تو عمران خان صاحب نے وہ غلطی کی کہ انہوں نے پہلے اناؤنس کر دیا کہ یہ میرا فیورٹ ہے. ٹھیک, دو غلطیاں انہوں نے کی ہیں میرے خیال میں. ایک انہوں نے کہا کہ یہ ایک قسم کا اندیا دے دیا کہ یہ جنرل فیض کہ اس کے بغیر گورنمنٹ نہیں چل سکتی, اور دوسرا جو ہے کہ جلد بازی میں استعفیٰ بھی دے دیا پارلیمنٹ سے. تو وہ میرے خیال میں جو بھی جنرل آتے ہیں ABCD, انہوں نے وہی اپنا سب سے بڑی لائلٹی ہوتی ہے, وہ کسی کا بندہ نہیں ہوتا. یہ غلط فہمی رہی ہے انسٹیٹیوٹ کے ساتھ, وہ انسٹیٹیوشن کے ساتھ کہ وہ ادارے کے ساتھ ہوگا. سب کو بھٹو خیال تھا ضیاء الحق میرا بندہ ہے, میاں صاحب کا خیال تھا مشرف میرا بندہ ہے, غلام اسحاق کا خیال تھا کاکڑ میرا بندہ ہے, اور پہلے پھر کا بھی خیال تھا کہ عمران خان کا بھی کہ وہ باجوہ میرا بندہ ہے,
اور اس سے پہلے میاں صاحب کو بھی یہی تاثر تھا. تو یہ بات, لیکن اس بار آپ اس غلط فہمی میں نہیں ہیں مجھے لگتا. یہ جو ابھی جو یہ تو پہلی دفعہ ہوا ہے کہ 29 نومبر کے بعد نہیں سینئر موسٹ بندہ اپوائنٹ ہوا ہے اور ایک پروفیشنل بندہ ہے, اس کی کنٹروورشل کوئی نہیں ہے, اور وہ نمبر 1 ہے, سورڈ آف آنر ونر بھی ہے, تو یہ تو اچھی بات ہے, میرٹ پر فیصلہ ہوا ہے. اچھا ویسے شاہ صاحب آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی گورنمنٹ واقعی لولی لنگڑی ہے اور یہ اس گورنمنٹ کو گورنمنٹ نہیں کہنا چاہیے؟ نہیں, گورنمنٹ تو ہے نا جو قانون کے مطابق کہتے ہیں, لیکن گورنمنٹ کا پھر مزہ تو نہیں آ رہا نا, آگے کیا چل رہا ہے. میں جاتا ہوں کئی دفعہ ٹریول کرتا ہوں باہر, تو مجھے وہ پی آئی اے والے کہہ رہے تھے, سول ایویشن والے کہہ رہے تھے کہ کئی دفعہ آپ تو بڑے آرام سے آتے ہیں ہر کھلے لاؤنج سے, کئی لوگ تو پیچھے سے چھپ کے آتے ہیں اور وہ بیٹھتے ہیں کیونکہ ری ایکشن نہ ہو جائے, یہ نہ ہو جائے. تو سب سے بڑی بات ہوتی ہے ڈلیوری, اور سب سے بڑی بات ہوتی ہے آپ کی سیلف ریسپیکٹ اینڈ ڈگنیٹی. وہ اور دوسری بات ڈلیور کریں. لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ اگر آپ کے پاس عہدے ہیں تو آپ ڈلیور کریں اور اس میں ریزلٹس شو کریں. تو اگر ہم وہی ہے خوف میں طاری رہیں گے کہ نہ ڈلیوری ہوتی ہے, نہ ہم ایشو سالو کرتے ہیں, اور پھر خوف بھی طاری ہے کہ پتہ نہیں وہ ادھر سے کیا آ جائے گا. آئی ایم ایف کا بھی خوف ہے, کچھ لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ کا بھی خوف ہر وقت طاری رہتا ہے, کچھ لوگوں کو حزب اختلاف کا بھی خوف ہے کہ عمران کیا کر لے گا. تو خوف کی بنیاد پر نہ سیاست چلتی ہے نہ حکومت چلتی ہے. اچھا ویسے آپ کی پارٹی کے اندر کوئی ڈویژن ہے, کوئی رفٹ ہے؟ کیونکہ شاید خاقان عباسی صاحب آلموسٹ پار چلے گئے, مفتاح اسماعیل صاحب پارٹی چھوڑ گئے, اس سے پہلے چودھری نثار صاحب چھوڑ کے چلے گئے, اور کہا جاتا ہے کہ شاید مشاہد حسین سید صاحب بھی جا رہے ہیں. ایک جو کچھ Not at all, not at all. It's not about party. It's about Pakistan. پاکستان, ٹھیک. میں am first a Pakistani, then party, then person. Be very clear. ہماری لائلٹی, ہم جب اوتھ لیتے ہیں پارلیمنٹیرین, وہ کیا اوتھ لیتے ہیں؟ To preserve and protect the constitution and support people of Pakistan. پارٹی تو بات کی بات ہے یار, پاکستان کی بات کریں. کرائسس پاکستان کا ہے اس وقت, اور وہ کرائسس ہم ہینڈل نہیں کر رہے, ہاتھ ملی جا رہے ہیں تو گھبرائے جا رہے ہیں, سارا کچھ ہے. ویسے آپ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں؟ آپ کمفرٹیبل ہیں؟ میں ہر پاکستانی کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے جو پاکستان کو مضبوط خوشحال جمہوریت بنانا چاہتا ہے, چاہے وہ خاتون ہو یا مرد ہو, ٹھیک. irrespective of the surname. اچھا یہ فرمائیے, یہ جو نیشنل گورنمنٹ کا ایک کہا جا رہا ہے بار بار کہ اگر یہ حالات ٹھیک نہیں ہوتی تو ایک قومی گورنمنٹ بن جائے گی, اور اس میں ساری پارٹیز کے جو سمجھدار لوگ ہیں ان سب کو ملا کے ایک گورنمنٹ بنا دی جائے گی 2-3 سال کے لیے. یہ ہے آپشن کسی جگہ ڈسکس ہو رہا ہے؟ میرے خیال میں یہ کسی اسلام آباد کے 10 میل ریڈیس میں کسی خفیہ کمرے جو باہر میں تالا لگا ہے اس کی ڈراز میں ضرور ہوگا ٹائپ ہوگا, اور وہ اس کا ڈیٹ ہوگی 1992, پھر 1996, پھر 2005, وہ پھر وہ اپ ڈیٹ ہوتا رہتا ہے کمپیوٹر میں, وہ سارا چیز. تو یہ طریقہ ڈنگ ٹپاؤ نہ کریں آپ یہ حربے ہوتے ہیں کہ اس کو روکو, اس کو ڈیلے کرو, یہ کرو. ڈو دا رائٹ تھنگ اینڈ ڈو اٹ ایٹ دا رائٹ ٹائم. سیدھی بات ہے. ٹھک ٹھک ٹھک, کس کا خوف ہے؟ عمران خان پاور میں آ جائے گا, کیا آ جائے گا؟ 4 سال وہ حکومت میں رہا, کیا ان کی بھی گورنمنٹ تھی, وہ بھی لولی لگ رہی تھی, آپ نے دیکھ لیا. وہ خود کہتے ہیں کہ میری گورنمنٹ نہیں تھی, وہ تو فوج چلا رہی تھی, ISI چلا رہی تھی. تو آپ, اور ٹیم بھی ماشاءاللہ, تو آپ وہ کریں کہ آپ فیس کریں میدان میں. اگر میں پالیٹکس میں ہوں تو I should face my opponent in the political arena. آپ اب ٹاپ کلاس اینکر ہیں, آپ کے ساتھ اینکر کمپیٹ کرتے ہیں, تو پالیٹکس از لائک این اولمپکس ریس. اگر آپ میں جان ہے, if you are a good runner it will show. اور اس کا مطلب آخری سوال کہ گورنمنٹ فیصلہ کریں گے بیلٹ باکس میں کیا ہوگا. آخری سوال کہ گورنمنٹ کو الیکشن کروا دینے چاہیے, الیکشن کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے, نہ صوبوں میں اور نہ وفاق کا. آپ آئین کو فالو کریں اور خوف سے باہر نکلیں اور بیلٹ باکس پر اعتماد رکھیں. پاکستان کی عوام کا فیصلہ جو بھی ہوگا وہ صحیح فیصلہ ہوگا, اس کو احترام سے تسلیم کریں, ایکسپٹ کریں. کوئی جیتتا ہے بہت اچھا ہے, کوئی ہارتا ہے وہ ایکسپٹ کرے. یہ جمہوریت کا حسن ہے, یہ جمہوریت کی بنیاد ہے. اینی تھنگ ایلس پھر آپ گھر بیٹھ جائیں, پیک یور بیگز اینڈ گو ہوم. پھر آپ یہ کام کرنے کے قابل نہیں ہے. شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. خواصات یہاں پہ چھوٹی سی بریک لینی ہے, اور بریک کے بعد گورنر KP کے ہمارے ساتھ ہوں گے غلام علی صاحب. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ اس وقت پشاور میں غلام علی صاحب تشریف رکھتے ہیں, گورنر خیبر پختونخوا. آج آپ سارا دن ان کی پریس کانفرنس ملاحظہ کرتے رہے, ان کے مختلف سارٹس بھی آپ نے ملاحظہ کیے, تو گورنر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. گورنر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ فرمائیے گا سر, یہ ایک کنفیوژن ہے کہ آپ واقعی اپریل میں
اپنے صوبے میں الیکشن کروانا چاہتے ہیں یا نہیں کروانا چاہتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں جو الیکشن ہے یہ آئینی ریکوائرمنٹ ہے اور اس سے کوئی بھی آگے پیچھے یا میرے کہنے سے یا آپ کے کہنے سے یا کسی کے کہنے سے یہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے اور یہ ساری رسپانسبلٹی آئین کے تحت الیکشن کمیشن کی ہے. لیکن میں نے خط میں جو خط لکھا اور لوگ کہتے ہیں خط آپ میرا لیٹر دیکھیں اس میں جو پہلا پورشن ہے وہ پڑھ لیں. ہم نے کہا کہ الیکشن کرے اور ساتھ ایک رائے دی ہے بحیثیت گورنر جو کہ میں پورا مرجر ایریا کے ہزاروں آدمی گورنر ہاؤس آئے اور اتنے آدمی گورنر ہوئے شاید پچھلے 20 سال میں نہ آئے ہوں. یہ بھی آپ کو رپورٹ ہوگا. اور پی ٹی آئی کے 4 سالہ دور میں گورنر ہاؤس میں 4 آدمی بھی نہیں آئے. ان لوگوں کے جو تحفظات تھے وہ الیکشن ابھی الیکشن اس وقت الیکشن کی بات بھی نہیں, اسمبلی ڈیزالو نہیں ہوئی تھی, لیکن اس وقت بھی میں ٹی وی میں آ کے آپ تمام چینلوں میں میں نے بات کی کہ دیکھیں مرجر ایریا کے مشران کا, بزرگان کا, نوجوانوں کا, وکیلوں کا, صحافیوں کا یہ جو ڈیلیگیشن آئے ان کے چند خدشات تھے, کچھ مطالبات تھے اور اس مطالبات کو بھی میں نے وفاقی حکومت کے سامنے رکھا. اب بات یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو جو لیٹر لکھا, دیکھیں چودھری صاحب آپ خود دیکھ لیں کہ اس وقت یہ کل کا واقعہ تو پرسوں ہو گیا, اس واقعے سے پہلے آپ دیکھیں ہمارے صوبے میں جیسے عمران خان صاحب نے کل ایک ٹی وی چینل میں کہا کہ میرے دور میں اگر دھماکے کیوں نہیں ہوئے اور میرے دور میں ہوتے تو مجھ سے پوچھے. اچھا اس طرف آئیں گے, لیکن اس طرف آئیں گے ایک سوال, ایک ضمنی سوال پیدا ہوتا ہے غلام علی صاحب. سوال یہ ہے کہ ایک آئینی رائے ہے کہ آئین یہ کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن صوبے میں ہو جانے چاہیے, اور دوسری ایک آپ کی ذاتی رائے ہے. میں آپ کی ذاتی رائے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو حالات ہے ان حالات میں الیکشن پاسبل ہے خیبر پختونخوا میں یا نہیں؟ دیکھو میں کہتا ہوں کہ الیکشن پاسبل ہے, الیکشن ہو جائے, لیکن میں نے صرف یہ کہا کہ ہمارے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں, جو پولیس ہے, جو ہمارے دیگر ادارے ہیں, الیکشن کمیشن کو کہا, کسی کو نہیں کہا کہ ان سے ایک مشاورت کی جائے, اس لیے کہ ڈسکا میں جو الیکشن ہوا پنجاب کا ایک خوبصورت علاقہ ہے, اس میں بھی پریزیڈنگ آفیسر غائب ہو گئے اور 4 دن بعد برآمد ہوئے. آپ اپنے تجربے سے کہیں کہ وزیرستان سے یہ بیلٹ باکس کون پہنچائیں گے, تو کیا ان لوگوں سے مشاورت ہونی چاہیے یا نہیں؟ پولیس سے ہونی چاہیے. اگر آپ کہتے کہ نہیں ہونی چاہیے تو میری رائے مت مانے, بات ختم. لیکن دیکھیں پورے صوبے میں الیکشن ہے اور ڈیٹ گورنر صاحب آپ نے دینی ہے, کیونکہ الیکشن کمیشن نے آپ کو خط لکھا ہے کہ آپ تاریخ دیں کہ کب ضمنی الیکشن, کب وہاں پہ الیکشن ہونے چاہیے, تو آپ نے الٹا الیکشن کمیشن پہ چھوڑ دیا کہ الیکشن کمیشن یہ فیصلہ کرے. دوسرا الیکشن کمیشن تو سب کے ساتھ مشورہ نہیں کر سکے گا, مشورہ تو گورنمنٹ نے کرنا ہوتا ہے. نہیں دیکھیں اب گورنمنٹ کو تو میں نے اس لیے فریق نہیں بنایا کہ ایک شخص جو پورے سڑکوں پہ پھر رہا ہے اور ہر چیز پہ الزام تراشی کر رہا ہے, تو میں نے کہا کہ ادارہ کر لے, حالانکہ وہ ادارہ بھی اس سے محفوظ نہیں. لیکن میں آئینی بات کروں گا. میں نے کہا کہ یہ جو آئی جی سے بات کر لے, سی ٹی ڈی سے بات کر لے, آئی بی سے بات کر لے, انٹیلیجنس اداروں سے بات کر لے کہ وہ اس پولنگ سٹیشن جو کہ وزیرستان میں ہے, وانا میں ہے, کرم میں ہے, باجوڑ میں ہے, مومن ایجنسی میں ہے, خیبر ایجنسی میں ہے, لنڈی کوتل میں ہے, سوات میں ہے, اس پولنگ سٹیشن کو عوام اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کے لیے, ووٹ کی پرچی کے لیے آئے اور پرامن طریقے سے وہ اپنا ووٹ استعمال کرے.
یہ اگر میں نے غلطی کی ہے لیکن گورنر صاحب پھر میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ الیکشن کمیشن کا کام مختلف سٹیک ہولڈر سے بات کر کے یہ فارمولا طے کرنا نہیں ہوتا کہ الیکشن پاسبل ہے یا نہیں ہے. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے تاریخ دینی ہے الیکشن کمیشن کو کہ ٹھیک ہے جی 90 دن فلاں تاریخ کو پورے ہوتے ہیں, فلاں تاریخ کو آپ الیکشن کروا دیں. الیکشن کمیشن کا کام یہ ہے کہ وہ الیکشن کروائے. اگر کسی جگہ حالات خراب ہیں فوج کو بلوائے, ایف سی کو بلوائے, پولیس کو بلوائے, جس کو بھی بلوائے. الیکشن کمیشن کا کام الیکشن کرنا ہوتا ہے. وہ جرگہ نہیں کر سکتا, نہ الیکشن کمیشن کر سکتا, نہ کوئی اور کر سکتا. آپ کر سکتے ہیں یا وفاقی حکومت کر سکتی ہے. چودھری صاحب دیکھیں, میں نے یہ نہیں کہا کہ الیکشن نہ ہو. میں نے یعنی میری ایک رائے تھی نا, میں نے جن لوگوں سے بات کی, اگر آج یہ الیکشن کمیشن کہے پولیس کو کہ جائے اور وزیرستان میں ڈیوٹی کرے, تو کیا وزیرستان کے پولنگ اسٹیشن میں اگر خدا نہ خواستہ وہ انکار کرے تو کیا بغاوت کرتے ہیں ہم؟ اور اگر مشاورت ہو جائے اور مشاورت سے بات ہو جائے تو یہ کوئی بری بات ہے؟ دیکھیں میں آئین کا لیکن مشاورت کرے گا کون؟ میرا پھر وہی سوال ہے کہ بالکل ایسے جیسے ہم عدالت سے کہیں کہ آپ جی ملزم کے لواحقین سے بات کر لیں, آپ مدعی کے لواحقین سے بات کر لیں, آپ پولیس سے پوچھ لیں, آپ سب سے پوچھ کر فیصلہ کریں کہ یہ کیس چلنا چاہیے یا نہیں چلنا چاہیے. عدالت کا یہ کام ہے. الیکشن کمیشن کا بھی یہ کام نہیں ہے. نو چودھری صاحب آپ نے بہت اچھا کویشچن کیا. عدالت کرتے ہیں, عدالت تمام لوگوں سے مشاورت کرتا ہے. یہ جب وکیل پکڑتے ہیں, لوگوں کو بلاتے ہیں, ان کے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرتے ہیں, اور سب کچھ کرنے کے بعد عدالت فیصلہ کرتا ہے. لیکن اس فیصلے کو سب نے ماننا ہوتا ہے. میری ابھی بھی خواہش ہے اور آج بھی یہ کہتا ہوں, پشاور میں جو کچھ ہوا, دیکھو اس پر پورا پاکستان, پھر ہمارا پورا صوبہ اور خیبر پختونخوا اور پشاور جو ہے پورا ملک اس میں غمزدہ ہے, اور ہمیں سب کو افسوس ہے, اور یہ واقعہ غمزدہ سے بھی زیادہ نہیں ہونا چاہیے. تو میں سوال کو تھوڑا ری فریز کرتا ہوں, میں کویسچن کو تبدیل کرتا ہوں تھوڑا سا. مجھے یہ بتائیے گا کہ جو لوگ آپ سے مل رہے ہیں, اس میں اے این پی کے لوگ مل رہے ہیں, اس میں جے یو آئی جس پارٹی کا آپ کے ساتھ تعلق ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب, پھر پی ٹی آئی کے کچھ لوگ بھی آپ سے ملے ہوں گے, پھر پولیس بھی آپ سے مل رہی ہوگی, پھر سول ایڈمنسٹریشن بھی مل رہی ہوگی. مجھے بتائیں کہ کیا یہ سب لوگ الیکشن چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ سب چاہتے ہیں, سب چاہتے ہیں. مجھ سے جتنے بھی ہیں انہوں نے کہ ہم الیکشن کرنا کرتے ہیں. لیکن میری یہ رائے تھی, دیکھو میں ایسی باتیں ہیں نا کہ میں کہوں کہ اگر وہ نہ ہو جائے تو اچھی ہے. اس لیے ایک تو میں آپ کے اس پروگرام کے وساطت سے عمران خان صاحب سے, پی ٹی آئی سے مدبانہ گزارش کروں گا کہ دیکھیں ریاست اس وقت مشکلات میں ہے. ہم الیکشن بھی کریں گے, حکومت بھی ہوگی, جائے گی بھی, لیکن پولیس کل 100 سے زیادہ ہمارے بچوں, ہمارے بھائیوں نے شہادتیں دی, اور اس شہادتوں پہ جس طرح سیاست ہوئی, جس طرح سوشل میڈیا پہ ایک طوفان بدتمیزی کھڑی کر دی, اور پھر ریاست کے خلاف ان شہادتوں کو مسلح افواج کے خلاف جس طرح انہوں نے پھیلایا, یہ کوئی پاکستان کی اور اس ریاست کی خدمت ہے؟ آپ خود سوچیں. یہ اس طرح کی حرکتیں ہم کر رہے ہیں. آپ سے ایک سوال, کیونکہ کل جیسے کہ آپ نے خود بھی ذکر کیا, عمران خان صاحب نے کل یہ کہا کہ میری حکومت وہاں پہ ختم ہو چکی ہے, اب میرا وہاں پہ عمل دخل نہیں ہے, وہاں پہ جو بھی واقعہ ہو رہا ہے میں اس کا ذمہ دار نہیں ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی عمران خان صاحب ذمہ دار نہیں ہے, اور اب یہ ساری ذمہ داری آپ پہ اور نگران وزیر اعلیٰ پہ؟ بالکل ٹھیک کہا اس نے, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں 471 ارب روپے ان کو ملے ہیں کہ آپ اس فورسز کے لیے, پولیس کے لیے, سی ٹی ڈی ٹی کے لیے آپ اسلحہ خریدے, بلڈنگیں بنائیں. اور اس کے دور میں آپ اگر کہتے ہیں تو میں کیمرے کے سامنے یہ سلپ پیش کرتا ہوں, یا آپ لکھیں. اس کے دور میں آپ یہ نوٹ کر لیں کہ 465 اٹیک ہوئے. کتنے؟ 465. جی وہ پتہ سر مجھے 465 اٹیک ہوئے, 246 لوگوں نے شہادتیں نوش کی,
اور 404 لوگ شدید زخمی ہوئے، اور یہ اٹیک ڈی ای خان، بنو، ازارہ، کوارٹ، ملکنڈ، مردان، پشاور اس میں ہوئے، اور فائرنگ کے 329 واقعات ہوئے۔ اینڈ گن ریٹ جو پھینکے گئے 84 تھے۔ اچھا اب یہ بتائیں کہ ہم یہ نہیں کہتے ہیں، دیکھیں اگر یہ ہوتا ہے تو قوم ان کے سامنے کھڑی ہوتی، لیکن وہ ایک آ کے اس طرح دروغ گوئی کہ میرے دور میں کوئی بھی نہیں ہوا، 471 ارب روپے بھی لے لیے، اور پھر آپ نے دیکھا کہتے بنو کا جو سی ٹی ڈی کا پولیس اسٹیشن تھا کرائے کی بلڈنگ میں تھا۔ اب ظاہر آئینی طور پہ آپ کے پاس ہی اختیار ہے اور نگران وزیر اعلیٰ کے پاس اختیار ہے، تو یہ 471 ارب روپیہ جو اس کا آڈٹ کیوں نہیں کروا لیتے آپ؟ اس پہ احتساب کر لیں پرانی گورنمنٹ کا۔ دیکھیں اس کا بالکل آڈٹ جو جس کی رسپانسبلٹی کریں گے، لیکن آپ کو علم ہے ماشاءاللہ، آپ تو ہم جب جیل میں تھے تو یقین کریں میں آپ کو آج بھی وہ بک بتا سکتا ہوں کہ میں آپ کے کالم کاٹ کر کتاب میں لگاتا تھا، اور ایک بہت بڑی کتاب میں نے بنائی تھی اس وقت۔ اصل میں آپ تو ماشاءاللہ ایک بہت زیادہ سمجھدار سنجیدہ اینکر ہے، اگر اس وقت کسی پر بھی ہاتھ ڈالے تو یہی کہے گا کہ دیکھو یہ ذاتیات ہے، ورنہ آپ کسی سے پوچھیں، آپ کے بہت سارے دوست آفیسر ہوں گے، اگر آپ پوچھ لیں جس طرح انہوں نے یہ ہاسپٹل میں، جس طرح بی آر ٹی میں، جس طرح بلین ٹری میں، جس طرح جو کچھ کیا، یہ آپ تصور نہیں کر سکتے، لیکن یہ میری رسپانسبلٹی نہیں ہے، یہ جن اداروں کی رسپانسبلٹی اور ادارے کریں گے وقت آنے پر۔ اچھا یہ فرمائیے سر، یہ خیبر پختونخوا میں یہ جو سانحہ ہوا ہے، اس ٹائپ کے اور سانحوں کا، اس ٹائپ کے اور واقعات کا کوئی اندیشہ ہے؟ کوئی آپ کے ریکارڈ میں چیز آئی ہے کہ کہیں اور بھی اس ٹائپ کے اٹیکس ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں اللہ نہ کرے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت بڑا سیکورٹی لیپس تھا، کیوں کہ یہ ہمارا پولیس کا ایک ہیڈ کوارٹر تھا، اور اس میں 2500 سے زیادہ پولیس افسران، کانسٹیبلان اور یہ تھے، اور اس میں اس طرح واقع ہونا یہ اس صوبے اور اس ریاست کے لیے بہت دردناک بات ہے، اور انشاءاللہ تعالی قربانی دی ہے پولیس نے، ہم ان کو خیر تحسین پیش کرتے ہیں، ان کے لواحقین کو خیر تحسین پیش کرتے ہیں، لیکن اس واقعے نے ضرور پولیس کو، انٹیلیجنس اداروں کو اور باقی لوگوں کو جگایا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی اللہ نہ کرے کہ اس طرح واقعہ دوبارہ ہوں۔ ٹھیک، اچھا ویسے ایک چیز اچھی ہوئی، پیش رفت اچھی ہوئی کہ وزیر اعظم صاحب نے آل پارٹیز کانفرنس بلوا لی ہے 7 فروری کو، اور اس میں عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کو بھی دعوت دی گئی ہے کہ وہ بھی تشریف لائے۔ میرا خیال ہے عمران خان صاحب تو شاید نہیں آئیں گے، لیکن ان کا وفد ضرور آئے گا اس میں، تو یہ ایک اچھی پیش رفت ہے، اور اگر ایک نیشنل لیول پہ کنسنسس ہو جاتا ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کنسنسس کا آپ کے صوبے کو فائدہ ہوگا، اور یہ جو دہشت گردی پھیل رہی ہے وہاں پہ اس کو ختم کیا جا سکے گا؟ بالکل، جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا تو عمران خان سڑکوں پہ تھے، احتجاج کر رہے تھے وہ اسمبلی توڑو، اور جب وہ واقعہ ہوا جس نے پوری دنیا کے دلوں کو ہلایا، تو اس واقعہ نے جب سب کو اکٹھا کر دیا اور جو ایک پالیسی بن گئی، تو کچھ مدت تک شکر الحمدللہ سب کچھ ٹھیک تھا۔ اور آج بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ کس کی تجویز تھی۔ آپ سے میں ایک مدبانہ گزارش کرتا ہوں، یہ میرے 15 دن کے سارے انٹرویو نکالے، یہ میری تجویز تھی کہ ایک اس طرح اجلاس بلائے جائے، اور جس میں تمام سیاسی جماعتیں ہوں، تمام ادارے ہوں، اور مجھے لوگ کہتے ہیں آپ بتاؤ، بھائی میں اس طرح بات نہیں کہہ سکتا ہوں۔ اگر ہم سیکورٹی کے معاملے میں گلیوں اور بازاروں میں لوگوں سے سوال پوچھیں گے وہ اچھا نہیں ہوگا، لیکن کل جب سب اپنی آراء پیش کریں گے، اس میں اختلاف بھی ہوگا، لیکن اختلاف کے بعد جب اتفاق رائے پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ سب کی پالیسی بنتی ہے۔
ٹھیک. اچھا آخری سوال آپ سے, اگر عمران خان صاحب اس پہ شریک نہیں ہوتے, وہ نہیں آتے, تو پھر آپ کا کیا موقف ہوگا؟ کیا آپ یہ سمجھیں گے کہ عمران خان صاحب نے کو اچھا کام نہیں کیا؟ دیکھیں میری ذاتی رائے تھی کہ اس میں تمام سیاسی جماعتیں شریک ہوں, اور اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں آپ کے پروگرام کی وساطت پہ کہتا ہوں کہ اس میں میرا بڑا رول ہے, بہت زیادہ, آپ کسی سے بھی پوچھ لیں. اور میں عمران خان سے بھی مدبانہ گزارش اور اپیل کروں گا کہ وہ شریک ہو, نہیں اس کا وفد شریک ہو. پارٹی میں وفد اگر آئے وہ بھی پارٹی کی پالیسی بیان کرتا ہے, آئے تو یہ قومی یکجہتی کے لیے ایک اچھا نیک شگون ہوگا, ایک اچھا پیغام ہوگا, اور اس میں الیکشن کی باتیں بھی ہو جائیں گی. اور جو آپ مجھے کہتے ہیں کہ یہ سیاسی لوگ کرتے ہیں مشاورت, وہ مشاورت بھی شاید پوری ہو جائے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ آپ کا. ہمارے سینٹر خیبر پختونخوا غلام علی صاحب تھے, آپ نے گفتگو سنی, فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ گھر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.